अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की जहां एक तरफ दुनिया भर से मजम्मत किए जाने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पीछे पाकिस्तान ने भारत के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा दिया है और साथ ही जाफर एक्सप्रेस वाक़े के सहूलतकारों के अफगानिस्तान से ऑपरेट करने का इंकशाफ भी कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आज अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जाफर एक्सप्रेस हमला बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया है और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मुलविस दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे और इस सारी कार्रवाई के दौरान ट्रेस की गई कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत से मुतालबा करता रहा कि वो कालादम BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। अफगानिस्तान की सरहद पार दहशतगर्दी में मुलविस होने की आवाज़ अब अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर भी उठ गई है और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल से अपने ताज़ा तरीन खिताब में अफ़गान उबूरी हुकूमत पर कालादम TTP की पुश्तपनाही करने का इल्ज़ाम लगा दिया है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इस वक्त 6000 से ज़ायद जंगजुओं पर मुश्तमिल कालादम TTP अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करने वाली सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। मुस्तकिल मंदूब के बकौल पाकिस्तान अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाली गैर मुल्की सरजमीन के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम उठाएगा और अब अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के साथ साथ दहशतगर्दी की बढ़ती थ्रेट पर भी आलमी बिरादरी को गौर करने की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाने जा रहा है, इस सारे हवाले से और इस सारे पर्सपेक्टिव में एक डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव शामिल करेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब। वालेकुम सलाम शिफा, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया सर, आई एम गुड। हाउ? वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले ये कि अब हमारा पॉलिसी बयान जो आया है वो तो एक ये है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारत मुलविस है और उसकी जो ऑपरेशंस हैं या उसकी जो प्लानिंग है वो अफगानिस्तान से हो रही है। अब सहूलतकार भी अफगानिस्तान में बैठे हैं, तो हम क्या ये समझें कि हमें दहशतगर्दी के इशू पर ट्विन फ्रंट्स का सामना है, यानी कि भारत प्लस अफगानिस्तान? जी ज़रूर, ये एक हाइब्रिड वॉर हमारे ख़िलाफ़ जारी है और वो दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट से हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है और अफ़गानिस्तान की जो सॉइल है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारी जो तालिबान की हुकूमत है उनकी भी कंप्लिसिटी है इन ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है। सही। अच्छा, अब मुनीर अकरम साहब, आपका जो ताज़ा तकरीर थी उसमें भी अफ़गान उबूरी हुकूमत का आपने जिक्र किया और ये भी बताया कि TTP जो कालादम तंजीम है उसकी पुश्तपनाही अफ़गानिस्तान से हो रही है। अब इस हवाले से हमारा अगला इक़दाम होना क्या चाहिए या होगा क्या? क्या हम भारत की तरह जिस तरह से डोजियर्स देते थे भारत के हवाले से, उस तरह से अफ़गानिस्तान के हवाले से भी अक़वाम मुत्तहिदा में कोई डोजियर्स दे सकते हैं या देने चाहिए? जी देखें, डोजियर्स तो हमने पहले भी दिए हैं और जो एविडेंस हमारे पास था हिंदुस्तान की कंप्लिसिटी, वो डोसियर्स, फाइल्स, नाम लोगों के जो इन्वॉल्व थे वो हमने डोसियर्स सिक्योरिटी काउंसिल को और जनरल सेक्रेटरी जनरल को और जो 1267 एंटी टेररिज्म कमेटी है, दहशतगर्द दाइश और अलकायदा कमेटी, उन सबको हमने डोसियर्स दिए हैं और एविडेंस दिया है। जो आज हमने करना है वो ये है कि हमने सलामती काउंसिल से एक स्टेटमेंट या कोई कंक्लूजन निकालना है कंडेमिंग ये जो वाक़या हुआ है, जो ट्रेन पे हमला हुआ है, ये BLA या मजीद ब्रिगेड ने जो क्लेम किया है उसके ऊपर आज हमने एक कंक्लूजन या स्टेटमेंट डलवानी है सलामती काउंसिल से। ये पहला कदम है। उसके बाद में हमारी कोशिश यही है कि जो जितनी भी यहाँ कमेटीज़ हैं, अल-कायदा और दाइश कमेटी, उसमें हम इसको रेस करते रहेंगे और जो मॉनिटरिंग टीम है उसको भी एविडेंस हम देंगे। तो अगली रिपोर्ट जो होगी उसमें भी ये पेश करेंगे। ऑब्वियसली जो पिछली रिपोर्ट थी वो तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारी बात पूरी रिफ्लेक्ट की थी मॉनिटरिंग टीम ने। इंशाल्लाह
تو اس طرح سے ہمارا جو ٹھیک نیریٹو ہے. ہے، ہمارا جو پالیسی ہے، وہ ہم اختیار کریں گے یہاں سلامتی کونسل. تو امبیسڈر صاحب یہ بتائیے کہ پھر مانیٹرنگ ٹیم اس کو کس طرح سے میکینزم کیا ہوتا ہے، کیسے وہ مانیٹر کرتی ہے، کیسے اس پہ وہ اپنا سارا جو کنکلوژن ہے وہ نکالتی ہے؟ وہ کنکلوژن سب اس کو ایویڈنس دیا جاتا ہے، نہ صرف پاکستان سے، دوسرے ملک سے، ہندوستان بھی دیتا ہے، اچھا. اور اس کی بیسس کے اوپر پھر وہ کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں اور ان کی رپورٹس بناتے ہیں اس کنکلوژنس کے تحت. اور یہ لاسٹ رپورٹ 35th مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی. اب اگلی جب میرے خیال میں 2-3 مہینے میں دوسری رپورٹ آئے گی، اس میں بھی ہم ٹھیک ہے. اپنی جو اپنا موضوع ہے اس کو ریفلیکٹ کروائیں گے. صحیح ہے. تو جو بھارت کے خلاف ہم ڈوزیز جمع کرواتے رہے ہیں 2018-19 کے ٹیکنیکلی بعد، اس پر کیا رد عمل آیا؟ کچھ ہوا ایکشن اس کے حوالے سے؟ یہ دیکھیں، وہ بھارت، جیسے آپ جانتی ہیں کہ بھارت بڑی طاقت ہے اور وہ بہت انفلوئنشل کوشش بھی ہے. کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں اپنا نام باہر رکھنے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایونچولی انہوں نے کنکلوژن ڈرا کرنا ہوگا کہ بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے، بائیلیٹرلی بہت سارے ملکوں نے بھارت سے بات کی ہے اچھا. کہ پاکستان کے خلاف یہ اس طرح کی دہشت گردی نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں اور ہم نے نہیں کیا ہے کچھ وغیرہ دا وغیرہ. یوزول بھارت. جی آف کورس. ٹھیک ہے. اچھا، تو پھر منیر اکرم صاحب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو بھارت کی بڑی زبردست الائنمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ بھی، پھر تو بھارت افغانستان کو بھی بچائے گا اور وہ یہ کوشش کرے گا کہ افغانستان پہ بھی جو پاکستان کے الزامات ہیں ان کو بھی غلط ثابت کیا جائے. جی، وہ کوشش کریں گے ضرور. پر جو جہاں تک کہ طالبان کی کمپلیسٹی ہے اور جو دہشت گردوں کی پریزنس ہے افغانستان میں، وہ تو مانا گیا ہے، ٹھیک وہ ہے. تو رپورٹس میں مانا گیا ہے. تو صرف بات یہ ہے کہ اس وقت پھر ایکشن کیا لینا چاہیے، انٹرنیشنل ایکشن کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہمارا زور ہے. اور کوشش یہی ہے کہ سلامتی کونسل میں جو دوحہ پروسیس ہے اس میں، اور ریجنل جو فورمز ہیں وہاں، ہم یہ سب فورمز میں ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو ایکسیپٹ کروائیں اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ ہم زور دیں. صحیح. اس کے چانسز آپ کو کتنے لگتے ہیں ویسے امبیسڈر صاحب؟ کیونکہ مطلب ڈوزیئر بھی ہم سبمٹ کروائیں، دہشت گردی کا سامنا بھی ہم کر رہے ہیں، الزامات بھی ظاہر ہے ہم نے آگے جا کر ایویڈنس دے کر پروف کرنے ہیں، اور بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کے دونوں ایک دوسرے کو بچا بھی لیں گے. تو ہمارے کتنے چانسز ہیں کہ ہم دنیا کو یہ باور کرا یہاں پر؟ اب تو امریکی اسلحے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو 2021 میں امریکی افواج کا جو بیسیکلی افغانستان سے انخلا ہوا تھا، اس کے بعد جو چھوڑا گیا اسلحہ ہے امریکی، وہ بھی پاکستان کے خلاف پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمارے کتنے چانسز ہیں کہ ہم دنیا کو یہ سمجھا بھی سکیں اور اس پہ کوئی دنیا سے ایسا رد عمل نکلوا لیں گے کہ جس سے اس چیز کو تھوڑی سی شاید رکاوٹ ملے؟ جی دیکھیں، پچھلی سپٹمبر میں جو کوادری لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی، روس، چائنا، ایران اور پاکستان کی منسٹریل میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کا اگر آپ کمیونیکے دیکھیں، اس میں چاروں ملکوں نے افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، TTP کو نام سے وہاں کنڈیم کیا گیا ہے. اس میں تو ہمارے پاس سپورٹ ہے، ریجنل سپورٹ ہے. اب ہم نے پوری دنیا کو سمجھانا ہے کہ اس بیسس کے اوپر کچھ تنبیہ کی جائے جو افغان طالبان حکومت ہے ان کے خلاف، کہ وہ دہشت گردی کو روکیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں ریزولوشن اڈاپٹ ہوگا افغانستان پر. اس کی جو یوناما جو ہے اس کی رینیول ہے مینڈیٹ کی. تو اس ریزولوشن میں بھی ہم نے ایک سخت پیراگراف ڈالا ہے دہشت گردی کے خلاف اور طالبان حکومت کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کے بارے میں.
ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی ہے. اچھا منیر اکرم صاحب، یہ بھی بتائیے کہ اب جو امریکی اسلحے کی بات ہوتی ہے کہ وہ افغانستان میں رہ گیا ہے، اور امریکہ کو بھی اب یاد آیا ہے، جاتے جاتے وہ لے کے نہیں گئے، انہوں نے بھی، مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑ کے گئے تھے کہ یہ دونوں آپس میں یہاں پر خطہ جو ہے وہ انسٹیبل ہی رہے اور یہ اسلحہ استعمال ہوتا رہے. اب ہم نے اس اسلحے کے حوالے سے کوئی پوزیشن لینی ہے، یا ہم نے امریکہ سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ کیوں چھوڑ کر گئے تھے جب پاکستان اتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا آپ کے انخلا میں، تو آپ نے ہماری کم از کم سوچ لیتے اور آپ لے جاتے اپنے ساتھ. جی یہ سوال تو ہم نے بہت پہلے پوچھا ہے ان سے. اچھا. ہمیں کوئی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ٹائم پر ہم نے سوال پوچھا ہے، پر اس کا کوئی صحیح جواب انہوں نے نہیں دیا، نہ دے سکتے ہیں میرے خیال میں. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو اہم بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کو یہ ہتھیار ہاتھ ہوئے ہیں ان سے یہ چھینا جائے، اور یہ رسپانسبلٹی طالبان حکومت کی ہے کہ ان کی ٹیریٹری میں ایک دوسری دہشت گرد تنظیم ہے جس کے پاس یہ ایڈوانسڈ ویپنز آ گئے ہیں، اور ہمارا یہ موضوع ہے کہ اس کو انہوں نے ریٹریو کرنا ہے. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ اس پر ہے. ٹھیک ہے. اب طالبان حکومت امریکہ کو واپس دیں گے نہ دیں گے، میرے خیال میں وہ دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے کم از کم وہ واپس لے لیں. اچھا منیر اکرم صاحب، اب یہ جو افغانستان کی پرابلم ہے یہ ہے بڑی کمپلیکیٹڈ. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے سی ایم خیبر پختونخوا کا انٹرویو کیا تھا، ان سے ہماری جب بات ہو رہی تھی تو وہ اس چیز پر بھی بڑے کنسرن تھے. وہ کہتے ہیں ہم جرگہ بھجوانا چاہتے ہیں وفاقی حکومت سے، ہم نے ٹی او آرز کے معاملے میں بات کی ہے، انہوں نے کہا آپ ہمیں ٹی او آرز بھجوائیں اور ہم آپ کو جواب دیں گے. بہرحال جواب تو وفاقی حکومت کا نہیں آیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں افغان عبوری حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری کس طرح سے ہونی چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے اس انٹرویو میں ٹریڈ کی بھی بات کی تھی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بند ہے، ظاہر ہے بارڈرز بند ہیں 14 دن سے، دونوں طرف کی عوام بھی متاثر ہو رہی ہے جو جینوئنلی مطلب ان کا کسی دہشت گرد تنظیم سے یا کوئی ایسے اس سے تعلق نہیں ہے، تو عام لوگ شہری بھی متاثر ہو رہے ہیں اس ساری سچویشن سے، اور دونوں سائڈز پہ ہو رہے ہیں. تو ہمیں کس طرح سے انگیجمنٹ رکھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ اس وقت تو مطلب ایز وی اسپیک کوئی بڑے آئیڈیل ریلیشن شپس ہیں نہیں. جی صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں ہم نے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ بھی ہم نے پیش کی ہیں. وہ سلامتی کونسل کی ہماری اسٹیٹمنٹ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا. دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک تو کراس بارڈر دہشت گردی ہے، ٹھیک، جس کو انہوں نے بند کرنا ہے. دوسری چیز وہ جو ہماری ٹیریٹری کے اوپر وہ اپنی پوسٹیں بنانا چاہتے ہیں ان آرڈر ٹو اسرٹ دیئر کلیم اباؤٹ ڈیورنٹ لائن وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ہم نے روکنا چاہیے. آبویسلی ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ہماری ٹیریٹری پہ وہ اپنی پوسٹیں بنائیں ایسا. تیسرا یہ ہے کہ وہ اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، بالکل، اور جیسے یہ بہت پرانا مسئلہ ہے کہ گڈس وہ لے آتے ہیں جس کے اوپر ہماری ٹیرفس ہیں، ڈیوٹیز ہیں، اس کو اندر لے آتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں، اور ہماری انڈسٹری پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ 3 مسئلے ہیں جو ہم نے حل کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے تعلقات برے ہیں، پر جب تعلقات برے ہوتے ہیں اس وقت ہی ہم نے انگیجمنٹ ہم نے کرنی ہے. جی تو ہمیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کو مل کے کوئی وفد بھیجنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جرگہ کوئی بھیجنا چاہیے، یا ڈیفنس منسٹر اور فورن منسٹر اور اس قسم کے جو عہدیداران ہیں باقاعدہ گورنمنٹ کے آفیشلز ان کو جانا چاہیے، یا وہاں کے جو خیبر پختونخوا اور پشتون بیلٹ کے جو مشران ہیں جن کو کہتے ہیں جو ٹرائبل لیڈرز ہیں ان کے اوپر مبنی ہونا چاہیے؟ راستہ کیا نکل سکتا ہے اس حوالے سے؟ آپ کی کیا آئیڈیل سچویشن آپ کو نظر آتی ہے؟ جی میں اس پہ obviously یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے فیصلے کرنے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے انگیجمنٹ کرنی ہے. ڈپلومیٹک انگیجمنٹ تو صاف ہے کہ تھرو آور ایمبیسی، تھرو ڈپلومیٹک ریپرزنٹیشن، وہ انگیجمنٹ تو بالکل صاف ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہے. اور مین انگیجمنٹ وہی ہوتی ہے. جو باقی لوکل لیول پہ ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر
مجھے پوری سمجھ نہیں ہے ٹھیک تو ہے میں اس ٹھیک پہ ہے کامنٹ نہیں کروں گا. صحیح ہے. اور کوئکلی یہ بتائیے فائنلی کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے جو سیٹلمنٹ ہے اس کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے. حکومتیں تو ایک دوسرے پہ، بہرحال وہ سیاسی ایک ٹاپک ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے آپ کے ساتھ، لیکن میں آپ کو صرف کانٹیکسٹ کے لیے بتا دوں کہ یہاں پر الزام لگاتے ہیں، ایک جماعت دوسرے پہ لگاتی ہے، دوسری جماعت پہلے پہ لگاتی ہے کہ بھئی آپ نے بسایا ان کو بلا کے اور آپ نے بسایا ان کو بلا کے. آئی ایم شیور آپ تک یہ خبریں پہنچی ہوں گی. اب سوال جو میرا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کیا دوحہ ڈائلاگ میں، دوحہ ٹاکس جو ہوئی تھیں انخلا کے اوپر، سارا پاکستان کا رول تھا بڑا اہم اس وقت دنیا میں، اس وقت کیا ٹی ٹی پی کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے ڈسکشنز ہوئی تھیں، کوئی پوائنٹس ریز ہوئے تھے؟ جی، یہ پوائنٹس جو ہماری طرف سے تو ہم ریز کرتے ہیں ہماری اسٹیٹمنٹس میں وغیرہ، پر جو دوحہ پروسیس میں جو ورکنگ گروپس بنے ہیں اس میں دہشت گردی کے اوپر ورکنگ گروپ ابھی تک نہیں بنا ہے. اچھا. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ دوحہ پروسیس میں بھی ایک ورکنگ گروپ ہو جو دہشت گردی پہ توجہ دے. تو اس ورکنگ گروپ میں پھر ہم ریز کریں گے ٹھیک ہے. اور وہاں سے ہم دباؤ ڈالیں گے دہشت گردی کے خلاف. بالکل صحیح ہے. اور فائنلی منیر اکرم صاحب، آپ کا بطور مستقل مندوب عہدے کا جو ہے یہ غالباً آخری ماہ ہے اور بڑا ایک سکسیسفل ٹرم آپ کا گزرا. سب سے چیلنجنگ مومنٹ آپ کے مطابق آپ کی اس ٹرم میں کیا تھا آپ کے لیے؟ جی، کافی چیلنجنگ مومنٹس تو کافی تھیں، بٹ سب میں اہم جو تھا وہ جو ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 میں جو میجرز لیے تھے اس کی مخالفت کرنا، اور جو ہمارا موضوع ہے کشمیر کے اوپر اس کو برقرار رکھنا، وہ سب میں میرے خیال میں اہم ڈیولپمنٹ تھی. اور ہماری یہ کامیابی ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل has maintained the position of resolution of the conflict through a plebiscite. دوسرا، سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی یہ انڈورس کیا ہے کہ اس کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی ریزولوشن UN چارٹر اور سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے تحت ہوگی. سلامتی کاؤنسل نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا 3 بار یہ اس دوران 50 سال کے بعد میں. تو یہ ہم نے اس کشمیر کے ایشو کو پھر انٹرنیشنلائز کر دیا ہے، اور میرے خیال میں دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے علاوہ اسلاموفوبیا پہ جو ریزولوشن تھی، جو ریکگنیشن ہوئی ہے اسلاموفوبیا پہ، جی وہ بھی میرے خیال میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے امبیسڈر منیر اکرم صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، عہدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب، اور اپنے حوالے سے انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ کون سے بہت سارے چیلنجنگ مومنٹس آئے لیکن پاکستان نے اس میں بہتر کام کیا، وہ سارا کچھ انہوں نے ہمارے لیے بتایا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ بھارت بینگ ریجنل پاور اس چیز کا فائدہ ضرور اٹھانے کی کوشش کرے گا کہ وہ جو ہے اس سارے الزام میں، یا جو پاکستان بھارت پہ لگاتا ہے اس میں سے بھارت جو ہے وہ ایک طرح سے نکل جائے یا خود کو اس کی زد میں نہ آنے دے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ افغانستان کو بھی شاید اس سے الزام سے بچانے کی کوشش کرے. لیکن آن دی ادر ہینڈ پاکستان بھی بھرپور کوششیں کر رہا ہے. پاکستان کی یہ کوشش بھی ہے کہ اقوام متحدہ میں اس کے حوالے سے، سیکورٹی کاؤنسل میں اس کے حوالے سے ایک ریزولوشن بھی آ جائے کنڈمنیشن کی. اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ وہاں پر بھی دوبارہ اٹھے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو بھی یہ باور کرانے کی بھرپور لابنگ پاکستان بھی کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں یہ 2 ممالک کسی نہ کسی طور پر ملوث ہیں. بھارت تو خیر ڈائریکٹلی کوورٹلی یا اوورٹلی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، بھارت نے بہرحال انکار ہی کرنا ہوتا ہے، یہ ہمیں اس کی بھارت کی بھی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن پتہ ہے. لیکن ہماری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں بھارت کا ہاتھ بھرپور طور پر شامل ہوتا ہے. اور اس مرتبہ تو ہمارا ایک اپنا ساتھی جس کے ساتھ ہمارا بڑا ایک دیرینہ تعلق بھی رہا، کزن ریلیشن شپ ایک طرح سے ہم اس کو کہہ لیں، اس نے اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دیا پاکستان کے خلاف. اس کے حوالے سے پاکستان کو انگیجمنٹ کی ضرورت ہے افغانستان کے ساتھ ہر حال میں، یہ بھی منیر اکرم صاحب کا کہنا تھا. اب ناظرین بریک پر مجھے جانا ہے، بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو بات کریں گے مزید کچھ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے حوالے سے. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ایک بھرپور دن اسی موضوع کے ریلیٹڈ گزارا اور اس پر مختلف
بلوچستان میں لوگوں سے ملاقاتیں کیں. گولان میں پیش آنے والے جعفر ایکسپریس واقعے کے ان آفٹر شاکس پر بات کریں گے جو کہ اب بھی بدستور محسوس کیے جا رہے ہیں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق اس واقعے نے رولز آف گیم کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. جعفر ایکسپریس واقعے کے تناظر میں آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم سیکیورٹی اجلاس کوئٹہ میں ہوا, جس میں وفاقی وزراء سمیت آرمی چیف نے بھی شرکت کی ہے اور دہشت گردی کے اس بھیانک واقعے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جعفر ایکسپریس واقعے کے خلاف ایک مذمتی قرارداد بھی منظور کروائی گئی ہے. تاہم ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ جب دہشت گردی کے کسی بڑے واقعے کے بعد ایوان سے قرارداد منظور ہوئی ہو یا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا ہو واقعہ ہو جانے کے بعد. ہمیں پہلے جاگنا ہوگا, ہمیں پہلے پرو ایکٹیو میجرز لینے ہوں گے. یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے, سب کو ایک حادثہ ضروری ہے. ہمیں بھی یہ حادثہ ضروری تھا کہ ہم سب خواب غفلت سے جاگتے جھنجھوڑے جائیں اور جاگیں اور بلوچستان کے مسئلے کے اوپر اکٹھے بیٹھ کر کوئی سوچ بچار کرتے. خیر اب ساتھ تو بیٹھ گئے ہیں, سوچ بچار بھی شاید شروع ہو جائے گا, مگر اگر تو صرف مذمتیں, قراردادیں, اجلاس اور رسمی باتیں ہی کر کے اس بار بھی اس حادثے کو بھلا دینا ہے تو یہ سب کچھ تو ہم ہمیشہ سے سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں, ایک عرصے سے سنتے دیکھتے آ رہے ہیں. تو دہشت گردی کا دوبارہ سے سر اٹھاتا مسئلہ اب ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے, اور اس مسئلے کو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دینا چاہیے. اگر اب بھی کوئی نہیں سوچ رہا تو بہت ہی دیر کر رہا ہے. خیبر پختونخوا ہو یا پھر بلوچستان, دونوں صوبے اس وقت دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں, اور آج بھی جنوبی وزیرستان میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے کو ناکام بنایا گیا ہے, جبکہ حملے کے دوران ایک خودکش حملہ آور کے خود کو ایف سی کیمپ کے نزدیک اڑانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں. دہشت گردی کی آگ میں سلگتے بلوچستان میں صورتحال معمول پر کیسے آئے گی, یہ اس وقت کا ایک بڑا ہی اہم اور چبھتا ہوا سوال ہے. کوئٹہ میں آج ہونے والی میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ موقف اپنایا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن قائم کیے بغیر ملک میں امن نہیں آ سکتا, اور ساتھ ہی انہوں نے نام لیے بغیر سابقہ پی ٹی آئی حکومت کی طالبان پالیسی کو دہشت گردی کے دوبارہ بڑھنے کی وجہ بھی قرار دے دی ہے. دوسری جانب قومی اسمبلی میں بھی جعفر ایکسپریس واقعے پر مذمتی قرارداد پیش کیے جانے کے وقت حکومت اور اپوزیشن اراکین نے ایک دوسرے پر شدید تنقید کی اور دہشت گردی کے مسئلے پر بھی سیاسی قیادت اختلافات کا شکار دکھائی دی. میں کیا سیاسی قیادت دہشت گردی کے خلاف کوئی متفقہ لائے عمل اپنا سکتی ہے, کوئی حل نکالا جا سکتا ہے اتنے اختلافات کے درمیان, اور بلوچستان کی سیاسی قیادت اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب جو کہ بی این پی مینگل کے سینئر رہنما ہیں, اور ہماری دوسری مہمان ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی رکن صوبائی اسمبلی فرح عظیم شاہ صاحبہ. السلام علیکم جی, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ثناء اللہ صاحب اگر آپ کی اجازت سے میں فرح صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کر سکوں. فرح صاحبہ, آج کے اہم اعلیٰ سطحی اجلاس میں آپ بھی موجود تھیں اور آپ نے بھی وزیر اعظم کی جو بات چیت ہے وہ سنی, ظاہر ہے میٹنگ کا آپ حصہ رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کلیئرنس آپریشن میں 339 یعنی کہ 339 مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے, یہ آج ہمیں معلوم ہوا, جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بقول 400 مسافروں میں سے دہشت گردوں نے 21 مسافروں کو آپریشن سے قبل ہلاک کیا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر 339 مسافر بازیاب ہوئے ہیں اور 21 ہلاک ہوئے ہیں تو بقیہ 60 مسافروں کی کیا خیر خبر ہے, وہ کہاں پر ہیں؟ یہ اعداد و شمار کا فرق ہے صرف یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شفا شکریہ, بڑا اہم ایشو ہے یہ, اور اس پہ بات بھی کرنی چاہیے اور بار بار بات کرنی چاہیے, اور نہ صرف بات کرنی چاہیے بلکہ اب عملی اقدامات سے ہی ہمیں یہ ہے کہ جو بھی نتائج ہیں وہ ملیں گے. اب دیکھیں, مسافر جو سوار تھے اس میں اور وہ جس طریقے سے بولان کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا, سب سے پہلے تو میں یہاں کنڈیم بھی کروں گی ان دہشت گردوں کو جو پاکستانیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور آج کی میٹنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں یہ بات کروں گی کہ وزیر اعظم نے بھی بڑا کلیئرلی یہ موقف اپنایا اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہم دہشت گردی کسی طور برداشت نہیں کریں گے, اور ہمارے سپہ سالار بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. اور اس طریقے سے دیکھیں تمام کے تمام سیاسی جتنے بھی رہنما تھے وہ ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہو کر صرف ایک بات کر رہے تھے کہ دہشت گردی پاکستان میں یا بلوچستان میں کسی طور بھی برداشت نہیں کی جائے گی. لیکن شفا, آج کی میٹنگ میں بھی میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ آپ بات تو کر رہے ہیں کہ آپ نے دہشت گردی کا کلا کما کرنا ہے, آپ نے دہشت گردوں کو بھگانا ہے, آپ نے پاکستان کو بچانا ہے, آپ نے بلوچستان کو بچانا ہے, لیکن جب تک آپ روٹ کاز پہ کام نہیں کریں گے آپ یہ مسائل حل نہیں کر سکتے. میں ہر پلیٹ فارم پر یہ چیختی رہتی ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے, بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے, وسائل کا مسئلہ ہے. آپ جو پہاڑوں پر چلے گئے وہ تو چلے گئے,
جو پہاڑوں پر تیار ہیں جانے کے لیے کم سے کم انہیں تو روک لیں. میری اگر آپ نے کل اسمبلی کی اسپیچ سنی ہو تو آپ کو بخوبی واقف ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کب تک پاک فوج سے قربانیاں مانگتے رہیں گے اور کب تک پاک فوج اپنے جوان شہید کرتے رہے گی. ان کے کندھوں پر تو صرف ذمہ داریاں نہیں ہیں. اور کب تک ہم سیاست دان اپنی کرپشن کی کالک ان کے کندھوں پر ڈالتے رہیں گے. ہم تو ان کو بھی بدنام کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ سیاست دان ہی ہیں جو آج بلوچستان پاکستان اس نہج پر پہنچا ہوا ہے. اور آپ مجھے بتائیں شفا، 2.25 کروڑ کے قریب ہمارے بلوچستان کی آبادی ہے، اور اگر یہ جتنے بھی منتخب کردہ نمائندے اپنی جیبوں سے بھی پیسے خرچ کر دیں تو بلوچستان پیرس بن جائے. اپنے علاقوں میں یہ نہیں جا سکتے. آپ کو میں بتاؤں کہ حالات اس قدر کشیدہ ہیں بلوچستان میں. آج میں بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجھے موقع نہیں ملا. میں سپہ سالار کے سامنے، میں وزیر اعظم کے سامنے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن ہمیں موقع نہیں ملا. آپ نے روٹ کاز کو پکڑنا ہے. آپ دہشت گردی کا رونا رو رہے ہیں. جن وجوہات کی بنا پر دہشت گردی ہے ان وجوہات کو ڈسکس نہیں کازز کا تو علاج کریں. ٹھیک ہے فرح صاحبہ ویٹ کیجئے، میں ذرا ثناء اللہ صاحب سے بھی ٹیک لے لوں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. ثناء اللہ صاحب، آپ بھی کو وزیر اعظم کے خطاب کی کیا سمجھ میں آئی، اور جو فرح صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ بھئی روٹ کاز کو ایڈریس کیے بغیر معاملہ حل نہیں ہو سکتا اور یہ معاشی وسائل کا اور ان سارے معاملات کا مسئلہ ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں آج بھی پی ٹی آئی قیادت اور خیبر پختونخوا کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا. تو آگے بڑھنے کا راستہ آپ کو پھر ایسے حالات میں نظر آ رہا ہے؟ سالو ہو سکتی ہے یہ پرابلم ان حالات میں؟ شفا بی بی، صاف سی بات ہے، مجھے ان دونوں کی باتیں سمجھ نہیں آئیں. نہ شہباز شریف صاحب کی باتیں سمجھ آئیں، نہ میری بہن فرح عظیم شاہ کی باتیں سمجھ آئیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع کی، کہاں سے انہوں نے ختم کیا. سیاستدان ذمہ دار ہیں، اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، مقتدرہ ذمہ دار، مقتدرہ ذمہ دار ہے، ہم بلوچ ذمہ دار ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک منٹ آتی ہوں آپ کی طرف فرح صاحبہ، آتی ہوں. میں تو خیر افطاری کے بعد کوشش کی کہ میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر سن لیں، اور ہم نے 1-2 سال وقت بھی ساتھ گزار لیا ان کے ساتھ. ہم نے ان کے سارے طریقہ کار بھی دیکھے ہیں. بلوچستان میں پہلی دفعہ جب لاپتہ افراد کے مسئلے پر سردار اختر مینگل صاحب ان کو لے آئے، جب عمران خان صاحب کی حکومت کے عدم اعتماد کے بعد ہمیں بڑی کافی توقعات تھیں، اور ہم بھی جو اس وقت کی ملٹری کی لیڈرشپ تھی وہ بھی ساتھ تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ بلوچستان کے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہی سارا جو منظر نامہ پیش منظر جو ہم رکھ رہے تھے، ہمیں جو خوف تھا، ہمیں جو خدشات تھے، وہ یہی تھے کہ بلوچستان کے نوجوان اور بلوچستان کے عوام بڑی تیزی کے ساتھ ریاست، حکومت اور اس کے اداروں سے ان کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. تو اس پوائنٹ پہ تو آپ فرح صاحبہ کے ساتھ ہوئے نا پھر ثناء اللہ صاحب، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں. نہیں، دیکھیں انہوں نے بہت سی چیزیں آپ بعد میں ان کی سن لینا. ٹھیک ہے. وی نیڈ اے سیریس سوبر ڈسکشن آن بلوچستان. یہ اس طرح کی ایسے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ غیر سبسٹینٹیو چیزیں ہمارے بلوچستان کے مسئلے کو اور بھی گمبھیر کرتی جا رہی ہیں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پہ یہ پروگراموں پہ تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کو اس دفعہ جب آئے یہاں پہ بھی جو انہوں نے اسپیچ کی ہے وہ اپنی پولیٹیکل اسکورنگ کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی عمران خان کو، کوئی طالبان کا مسئلہ، بھئی یہاں بلوچستان آپ آئے ہیں، ویسے ہی سال میں ایک دفعہ آتے ہیں. آپ نے آدھے گھنٹے کی تقریر کی. آپ بلوچستان کے معاشی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی، سماجی، آپ کم از کم یہ گلٹ تو اپنے اندر محسوس کرتے کہ بلوچستان کے اندر، بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے، بلوچستان میں جو بھوک ہے، افلاس ہے، درپدری ہے، پسماندگی ہے، مایوسی ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. وہ یہ بتا دیتے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک ان کے بھائی کی حکومت تھی، سی پیک کے نام پہ جتنے پیسے آئے وہ لاہور لے گئے، وہ پنجاب لے گئے، انہوں نے دوسرے صوبوں میں خرچ کیا. یہاں پر 1 روپیہ انہوں نے گوارا نہیں کیا ایک سڑک تک بنانا. دیکھیں اگر آپ جب تک قومی ذمہ داری آپ اٹھاتے نہیں ہیں، صرف یہ کہیں کہ جی جب تک بلوچستان کو پاکستان کے برابر نہیں لائے ہیں تو پاکستان خوشحال نہیں ہوگا، مجھے تو کبھی نہیں لگتا کہ یہ بلوچستان کو پاکستان کے برابر لانے کی کوشش کریں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے ثناء اللہ صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے بلوچستان کی خوبصورتی، اس کا حسن دیکھا ہے. گوادر تک میں گئی ہوں اور میں نے اس کی پسماندگی بھی دیکھی ہے، اور یقین جانیے کہ جب میں بلوچستان گئی، بلوچستان میں فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے. شفا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں نے زیادہ میری فلائٹ، اچھا میری فلائٹ، یہی بلوچستان کا مسئلہ ہے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کی فلائٹ ہے، انہوں نے جانا ہے. یہی بلوچستان کا مسئلہ ہے. اچھا جی ثناء اللہ صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں، چلیں.
صرف بات یہ شفا دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈسکشن ہو بلوچستان پہ کوئی ایجنڈا سیٹ کرنا ہو، ڈیفینیٹلی آپ کا میڈیا بہت پاورفل ہے، گو کہ اس کو ابھی تک آزاد نہیں ہے، لیکن ایک اوپینین میکنگ اور ایک ایجنڈا سیٹ کر سکتا ہے پاکستان میں، ایک نیشنل ڈیبیٹ ڈسکورس، اور اس پہ بالکل کمیشن بنائیں کہ اگر سیاستدان ذمہ سب دار سے ہیں، زیادہ مقتدرہ آزاد ذمہ دار، میڈیا ہی پاکستان کا ہے، بھائی چھوڑے کسی نا اور خدا ملک کے کا لیے۔ آزاد میڈیا ہے ہی نہیں۔ ثناء اللہ بی بی گھر میں صاحب، یہ سب سے زیادہ بی آزاد بی میڈیا ہی پاکستان کا ہے۔ بی بی گھر میں یہ ہوتا ہے باتیں ایک دوسرے کی کاٹنا، ٹی وی میڈیا کے کچھ طریقہ کار میں ہوتے ہیں، یہ تھوڑی گھر سی کی بات۔ باتیں نہیں، ثناء اللہ صاحب آپ کو بہت جلدی ہے نا، آپ چلے جائیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے ہمارے بلوچستان کے مسائل کا کہ آپ لوگوں کو جلدی بہت ہوتی ہے، آپ لوگوں کے پاس اچھا، ٹائم ہی نہیں ہے مسائل سننے کا یا ان کو وہ حل فرح کرنے صاحبہ کا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہی تو وزیر مسئلہ اعظم ہے۔ صاحب کو بھی جلدی بڑی ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی آتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے اور دیکھیں گپ وزیر شپ لگا کے اعظم چلے جاتے صاحب ہیں۔ تو کئی میں بار آ بات چکے کرنا ہیں، میری بات سنیں۔ میں وزیر بات اعظم کرنا صاحب تو جب چاہ رہا وزیر ہوں، اعلیٰ تھے دیکھیں پنجاب کے، سنجیدہ، تو آپ میں یہ اسی لیے دیکھیں کہ کہتا انہوں ہوں نے کہ پنجاب کو سنجیدہ کتنی آتی ترقی ہوں دی۔ ثناء اللہ صاحب، جی فرح۔ شفا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کئی بار بلوچستان آ چکے ہیں، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، اور جتنے فنڈز بلوچستان کو ملتے ہیں اگر وہ بھی صحیح طریقے سے بلوچستان میں خرچ ہو جائیں تو آج بلوچستان کا یہ حال نہیں ہوتا۔ بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار یہ سارے بلوچستان کے سیاستدان ہیں۔ میں خود اس بات کی گواہ ہوں، مشرف دور میں بھی ہم حکومت میں تھے، بلوچستان کو جتنے فنڈز مشرف دور میں ملے ہیں کسی دور میں نہیں ملے، اور پھر اب بھی شہباز شریف صاحب بھی کئی بار بلوچستان آ چکے ہیں۔ ہماری پاک افواج کتنی صحیح ہے، قربانیاں ٹھیک ہے، دیتی ہے، ہمارے جو شفا میں یہ منتخب جی آ رہی کردہ ہوں، نمائندے ہیں۔ شفا میں آپ کو لاجک پر اور میں گراؤنڈ ریئلٹیز ٹھیک پر ہے، آپ کو بیسیکلی آپ پوائنٹ یہ ثبوت اٹھا کے رہی ہیں کہ ساتھ میں کرپشن، آپ کو بتاؤں گی۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں کرپشن تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ سریاب کا علاقہ، پنجگور کا، تربت کا، ابران کا، یا آپ ثناء اللہ صاحب کے علاقے کا وزٹ کریں آ کر تو آپ کو خود مسائل کا پتہ چل جائے گا۔ جی جو ثناء اللہ لوگ صاحب، پہاڑوں پر چلے گئے، جو تیار بیٹھے ہیں، کم سے کم انہیں تو روک لیں۔ آپ انہیں صاف پینے کا پانی نہیں دے رہے، آپ انہیں تعلیم نہیں دے رہے، آپ انہیں روزگار نہیں دے جی رہے، ٹھیک ہے، آپ انہیں ٹھیک صحت ہے کی فرح، آپ کا سہولتیں یہ آ نہیں گیا دے ہے رہے۔ پوائنٹ۔ ہاں جی، جی ثناء اللہ صاحب۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ فرح عظیم صاحبہ جو ہیں وہ بلوچستان کا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے لڑنا انہوں نے شروع کیا ہے، اور ہماری نیک تمنائیں دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور یہی باتیں ہیں ہم نے کبھی فیکچولی بیان کیا، 20 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس سے بھی کچھ گہری اور سنجیدہ باتیں ہیں جس کے لیے آپ کو بہت ہی سنجیدہ قسم کا ایجنڈا سیٹ کرنا پڑے گا۔ بلوچستان کا یہ مسئلہ آئینی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، تاریخی بھی ہے، ترقیاتی بھی ہے، سماجی معاشی بھی ہے، اور بلوچوں کی شناخت کا بھی ہے۔ یہ جو خطرہ بلوچوں کو درپیش ہے اس کو سب کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق ان کو ساتھ ڈیل کرنا ہوگا، پھر یہ جو نئی نسل ہے وہ شاید کول ڈاؤن ہو جائے، آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ کے نزدیک ثناء اللہ صاحب وے فارورڈ ہے کیا؟ کہ وے اب فارورڈ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ سب کو بیٹھنا ہے، اور سب سے مراد یہ ہے کہ سب کو ہی بیٹھ کے بات ان سے کریں، تھوڑا سا ان کی طرف ریمورس دکھائیں۔ ٹھیک ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب بہت طاقتور بھی ہم ہیں، پاکستان کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا، اس میں تو کوئی شک کسی کو ہونا نہیں چاہیے۔ جو پاکستان میں رہتا ہے یا تو پاکستان سے محبت کرے گا، نہیں محبت کرتا تو بے شک چلا جائے، لیکن اب اس مسئلے کے حل کے لیے سب کو بٹھانا کیسے ہے، کون بٹھائے گا، اور بات کہاں سے شروع ہوگی؟ دیکھیں بی بی، ہم نے ایک دو کوششیں جو بلوچستان کمیٹی کے حوالے سے اس وقت ہوئی وہ ناکام ہوئی۔ جب تک ہماری مقتدرہ یہ میرے خیال میں طے نہ کر پائے کہ بلوچستان کا مسئلہ گمبھیر ہے اور اس کو گفت و شنید کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے، جو ایک لیجٹمیٹ پارلیمنٹ ہو، ابھی تو یہ پارلیمنٹ مکمل بھی نہیں ہے، اس کی 30% سیٹیں ابھی تک خالی پڑی ہیں، سینٹ آپ کا انکمپلیٹ ہے، سینٹ انکمپلیٹ، صوبے آپ کے جو ہیں ایک غیر فطری جو ہیں وہ طریقہ کار سے آپ نے انتخابات کر کے لوگ لے آئیں۔ جب تک انسٹیٹیوشنز میں دیکھیں کوئی مذاکرات کے لیے کریڈیبل انسٹیٹیوشنز، کریڈیبل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شہباز شریف بلوچستان کا مسئلہ حل کرے گا، میں کہوں گا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شہباز شریف خود بے اختیار ہے، وہ بیساکھیوں پہ کڑا ہوا ہے 2-4 جماعتوں کے اور مقتدرہ کے سپورٹ پہ۔ تو بلوچستان کا مسئلہ ایک ایسا شخص، ایک ایسی پارلیمنٹ حل کر سکتا ہے جو کریڈیبلی الیکٹڈ ہو، کریڈیبل ریپرزنٹیٹیوز ہوں، اس میں بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگ آئے ہوں، اور لوگ جہاں پہ جو کوئی پہاڑ میں بیٹھا ہے، میدان میں بیٹھا ہے، تھوڑا بہت ان پہ اعتماد کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں پہ کوئی 100% اعتماد کرتا ہے، لیکن تھوڑی بہت اگر ان پہ اعتماد کرتے ہیں تو یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ دنیا کے اندر یہ آئین بنے، قانون بنے، انسٹیٹیوشنز بنے، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امبیڈڈ انسٹیٹیوشنز بنے، ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کانفلکٹ ریزولوشن، کانفلکٹ مینجمنٹ اور کانفلکٹ پریونشن کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ سارے آرٹیکل جو یہاں پر دیے ہوئے ہیں، اگر آپ قانون کے سارے آئین کے سارے آرٹیکلز پہ عمل درآمد کریں، کانفلکٹ پریونشن یہی سے ہوتا ہے، کانفلکٹ کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر کبھی پیدا ہو گیا
پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر کانفلکٹ ریزولوشن کے میکینزمز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کانفلکٹ کو جو ہے مینجمنٹ کے جی میکینزمز ہوتے ہیں. تو دنیا کے اندر ڈیموکریسیز, گورنمنٹ, ریاستیں ترقی کر کے, یہاں پر صرف میں آ کے ان کی تعریف کروں, وہ اس کی تعریف کرے, وہ اس کی تعریف کرے, وہ سپہ سالار کی کرے. اب یہ ملک آ گیا, اس لیول پہ پہنچ گیا ہے, تو کس سے ڈیبیٹ کریں, کس سے مذاکرات, کس سے بات کریں کہ اس ملک کا مسئلہ آگے بڑھے. ٹھیک ہے. اچھا فرح صاحبہ, آپ سے میرا ایک سوال ہے, اور وہ تھوڑا سا اس ڈسکشن سے ہٹ کے, وے فارورڈ تو ظاہر ہے ایک پروگرام میں نہیں نکل سکتا, اور اس کے لیے تو مسلسل کوششیں کرنی ہوں گی. اسی لیے میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی ایک جملہ کہا تھا, شعر کہا تھا کہ بھئی ایک حادثہ ضروری ہے. ہم حادثوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, اور جب حادثہ ہوتا ہے تو ایون پاکستان کا میڈیا بھی بلوچستان کو بھولا بیٹھا ہوتا ہے, اس میں ہم سب شامل ہیں. اچھا آپ سے میرا یہ سوال ہے فرح صاحبہ کہ بسیں ہوں یا اب ٹرینیں ہوں, پہلے بسوں میں ہم سنتے تھے کہ ایک مخصوص صوبے کے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ شناخت کر کے ان کی جو ہے ان کی جانیں لی جاتی تھی. اب ٹرینوں کے اوپر معاملہ آ گیا ہے. بلوچستان میں اب مسافروں کی سیکیورٹی ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے, اور جعفر ایکسپریس واقعے نے تو ساری صورتحال ہی تبدیل کر کے رکھ دی ہے. بلوچستان حکومت اب کیا سوچ رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو دہشت گرد حملوں سے بچانے کے لیے؟ کیونکہ اگر صرف پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کی بات ہم کریں تو بلوچستان میں بسوں سے اتار کر ٹارگٹ کلنگ کی بات کی جائے تو پنجاب کی 65% آبادی, پاکستان کی 65% آبادی ہے تقریباً, اور اب ان کو یہ یقین کیسے دلوائیں گے کہ آپ ہمارے صوبے میں محفوظ ہیں, آپ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں شیوا, ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا دورہ تھا پنجاب کا, اور جس طریقے سے میں یہاں ایمان پاکستان تحریک کا ضرور ذکر کروں گی کہ یہ بھی بلوچستان سے ہی شروع کی گئی ہے, ایمان پاکستان تحریک, اور اس کا مقصد یہی ہے پاکستانیت کا ریوائول, اپنے ملک سے محبت, اپنے پرچم سے محبت, اپنی آزادی سے محبت. اور دیکھیں آپ یہ بات کر رہی ہیں پنجاب, ہمارے وزیر اعلیٰ نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے جو پاکستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں. یہ کوئی پنجابی یا بلوچ, یہ اس کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. اور یہ جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں چند ہزار لوگ, انہیں بہت آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. ہم انہیں کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ بلوچستان کو نقصان پہنچائیں. بہت شکریہ ادا کریں گے فرح عظیم شاہ صاحبہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں, ثنا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بلوچستان کا مسئلہ جتنا گمبھیر ہمیں لگتا ہے, جتنا آسان شاید ہمیں لگتا ہے, اتنا آسان ہے نہیں. جتنا گمبھیر آج آپ کو میری اس پروگرام کی ڈسکشن سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس ایک دوسرے کی بات سے اتفاق بھی کر رہے تھے, اختلاف بھی کر رہے تھے. سو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں اختلافات بھی بے شمار ہوں گے اور اتفاقات بھی بے شمار ہوں گے, لیکن ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلے کسی حادثے کا انتظار نہ کریں اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے. حادثات بہت ہو گئے, بہت سفر کر لیا ہم نے, ہمارے لوگوں نے. اب لیٹس موو ٹوگیدر, ایک ٹارگٹ رکھ لیں اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں سب اپنا کردار ادا کریں, اور سیاسی میرا خیال ہے کہ بیان بازی سے اجتناب کرنا چاہیے, چاہے کوئی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت ہو. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.